बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद जीवा और आप देख रहे हैं मेरे जो नाज़रीन, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1.5 साल कबल एक मुहिम चली थी कि तहसील कोहटा की चंद यूनियन कौंसलों को यहाँ से उतार के तहसील कोटली सतिया के साथ जो है वो मुंसलिक किया जाए। लेकिन इसके खिलाफ तहसील कोहटा की यूनियन कौंसल्स के अवाम का एक शदीद रद्द-ए-अमल देखने को मिला था और लोग सड़कों पे भी निकले थे, जिसकी वजह से ये मुहिम जो थी वो दम तोड़ गई थी। लेकिन अब दोबारा ये सुनने में आ रहा है कि पंजाब असेंबली में भी इस तरह की एक मुहिम जो है वो आजकल देखने को मिल रही है और कोशिश ये की जा रही है कि पंजाब असेंबली के जरिए इस मुहिम को कामयाब बनाया जाए और तहसील कोहटा की चंद एक यूनियन कौंसल को कोटली सतिया के साथ जो है वो मुंसलिक कर दिया जाए। तो इस हसास नौयत के मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमने दावत दी है इनामुल हक अबाई साहब को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा हल्का NA 51 में इनका सियासी असर रसूख भी है और शाहिद खाकान अब्बासी के करीबी साथी भी समझे जाते हैं। इना भाई, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि जी, आज बहुत आपने बड़ा शुक्रिया। कीमती वक्त दिया। आज हम इंतहाई हसास नौयत के इस मामले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, तो मेरा आपसे पूछना ये चाहूँगा कि इस तरह की एक मुहिम तकरीबन 1.5 साल पहले भी देखने को मिली थी। अब दोबारा कुछ इस तरह के सुनने में आ रहा है कि जी पंजाब असेंबली से इसको कोई बाकायदा एक करारदाद पेश करके इसको मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया राज साहब आपका कि आपने मुझे आज इस मामले पे दावत दी बात करने के लिए, आपको बहुत ममनून। दूसरी चीज़ आपने कही कि वाक़ई बड़ा हसास मामला है। जैसे आपने फरमाया कि कुछ टाइम पहले ये अप्रैल 2023 की बात है कि पहले भी इसी तरह की कोशिश की गई थी चंद लोगों की तरफ से एक सियासी स्टंट के तौर पे देखा गया था कि इसे कोशिश की जाए कि जो ये 3 यूनियन उस वक़्त 4 थी, 3 नहीं 4 यूनियन कौंसल थी। यूनियन कौंसल नड़, पंजाड़, खडयोल और होथला। ये 4 यूनियन कौंसल्स को उस वक़्त भी कोशिश की गई थी कि कोटा से उतार के कोटली सतिया के साथ मिलाया जाए। उसकी बेसिक मेन रीज़न भी यही है कि कोटली सतिया तहसील जब कोटा से अलहदा हुई, बनी नई तहसील, तो उस वक़्त उतनी आबादी नहीं थी, जो कि आज भी तहसील लेवल की जो कंडीशंस हैं, उन पे पूरा उस तरीके से नहीं उतरती। तो यहाँ से कोशिश ये की जा रही है कि कोटा से चंद ये यूनियन कौंसल्स जो हैं, इन्हें उसके साथ मिला दिया जाए, तो तहसील को भी तक़वियत मिले और हमें हमारा सियासी जो इंसेंटिव है, उसमें भी हमें बेहतरी आ सके कि हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो ये कोशिश चलती रहती है, पहले भी कोशिश की गई, उस वक़्त भी आज से साल पहले भी बड़ा ज़बरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल आया। हल्के की यूनियन कौंसल्स के हमारे जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, उन लोगों ने बड़ी कोशिश की और उस पे जब ये रद्द-ए-अमल आया, तो उस वक़्त ये बैक फुट पे चले गए और आहिस्ता-आहिस्ता ये मामला दब गया। इनाम भाई, सुनने में ये आ रहा है कि अब दोबारा जो था पंजाब असेंबली में कोई अंडरग्राउंड इस तरह की कोशिश की जा रही है कि यहाँ की 3 यूनियन कौंसिल को जो है वो कोटली सतिया के साथ लगाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ से तहसील कोहटा से 3 यूनियन कौंसिल को अगर कोटली सतिया के साथ लगाया जाता है तो ये अवाम के मफाद में होगा? जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम ये 4 यूनियन कौंसिल थी जैसे मैंने बताया, लेकिन इस दफ़ा होथला को निकाल के ये 3 यूनियन कौंसिल जो हैं, इन्हें मर्ज करने के लिए तहसील जो है ना कोटली सतह के साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें सबसे पहली चीज़ है साहिब इक़्तिदार लोग जो होते हैं वो जब असेंबली में जाते हैं, तो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं अपने मफादात के लिए। हल्के की आवाम वोट्स दे के जब अपने लोगों को आगे भेजती है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि ये हमारे हक के लिए बात करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लोग हल्के की आवाम के लिए कम और अपने मफादात को ज़्यादा तरजीह देते हैं। देते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही सही। यहाँ पे भी देखने में यही आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं आपके सामने आपने देखा होगा कि कहोटा तहसील बहुत पुरानी तहसील है और इसमें से 2 तहसीलें निकली हैं। इनमें से एक सबसे पहले कोटली सतिया, वो अलहदा हुई और दूसरी नियर अबाउट आपको कुछ साल पहले क्या आपको नज़र आया कि कल्लर सईदा भी कलर जो है, सईदा। वो अलहदा की गई। तो मेन चीज़ बताने का या समझाने की कोशिश ये है कि भाई अगर यूनियन काउंसिल्स अलग होती हैं या तहसीलें अलग नहीं बनती हैं, तो किस लिए बनती हैं? वो इसीलिए बनती हैं कि ईज़ ऑफ पीपल, लोगों की आसानी के लिए कि भाई जो कोटली सतिया के लोग कोटा के साथ थे, उन्हें यहाँ आते हुए बड़ी तकलीफ होती थी। बिल्कुल सही है। तो वहीं तहसील बना दी गई, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बना दिए गए, लोग बच्चों के स्कूल कॉलेजेस बना दिए गए और हर चीज़ उनकी जो है कचहरी हो गई, बाकी पटवार सर्कल की जो चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पे पहुँच गई। तो लोगों को हर चीज़ की आसानी उनकी दहलीज़ पे मिलने के लिए कोटली सतिया को अलहदा किया गया। सेम इसी तरह कुछ साल पहले तहसील कलर सैयदन कोटा से अलहदा हुई, तो किस वजह से की गई थी? ईज़ ऑफ पीपल, लोगों की आसानी के लिए कि लोगों को आसानी मुयस्सर हो, लोगों के काम उनके जितने नज़दीक हो सकते हैं वो जाके उनके लोगों को तरद्दुद ना उठाना पड़े।
اب وہ تحصیل بھی بن گئی. سیم اب جب یہ والا سلسلہ اٹھایا جا رہا ہے تو مجھے حیرانگی کی بات ہے کہ جو صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی کہوٹا ہمارے ہاں جو 3 یونین کونسلوں کی ابھی بات کی جا رہی ہے، ناڑ، پنجاڑ اور کھڈیوڑ پہ ہے، سنگھ یونین کونسل. اب ان کی جو بات کی جا رہی ہے میں سے یہ پنجاڑ جو میری یونین کونسل ہے وہ بھی اور کھڈیوڑ بھی، ان دونوں کو چھوڑ دیں. میں سنگل ایک کی بات کروں گا، یونین کونسل نڑ کی. آپ دیکھیں کہ یونین کونسل نڑ جو ہے اس کا جو بالکل کوٹلی ستیاں کے ساتھ لنکڈ بارڈر ایریا ہے، اس گاؤں سے آپ وہاں سے میجرمنٹ کروا لیں، آپ چیک کروا لیں کہ ان کا تحصیل ہیڈ کوارٹر کہوٹا جو ہے اس کی کتنی لینتھ بنتی ہے، کتنا ان کا ایریا کلومیٹرز بنتے ہیں، اور وہیں سے آگے دیکھیں کہ کوٹلی ستیاں کتنا ٹائم بنتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ فلو جو ہے نا، جو سرکل ہے اس کا کیا سلسلہ ہے کہ ہمیں پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے ناڑ والوں کو اور جو پنجاڑ والے ہیں ہمیں کہوٹا فلو میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور کوٹلی ستیاں کو جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ آؤٹ آف دا وے راستہ چلا جاتا ہے کہ ہم الٹی سائڈ پہ چلنا شروع ہو جائیں، اس طریقے کا سلسلہ ہے. تیسری سب سے بڑی چیز جو ہے کہ ہمارا جینا مرنا ان یونین کونسل کے لوگوں کا کہوٹا کے ساتھ زیادہ ہے. اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کیونکہ کوٹلی ستیاں میں اکثریت جو ہے وہ ستی قبیلے کی ہے. اب یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہے کہوٹا میں نڑ یونین کونسل جو ہے نا اس میں اکثریت ستی قبیلے کی ہے، پنجاڑ یونین کونسل میں ہمارے قبیلے آباسی قبیلے کی ہے. لیکن مقصد یہ قبیلوں کا نہیں ہے، یہ برادری کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ ہر طرح کے ہمارے دوست بھائی مختلف برادریوں کو رہتے ہیں، قبیلوں کے رہتے ہیں. ہم بڑے باہمی بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں، بڑے محبت اور احترام کے رشتے ہیں ہمارے. میں ان صاحب سے یہ گزارا کرنا چاہوں گا کہ آپ صرف اپنی یونین کونسل نڑ کو دیکھ لیں کہ یونین کونسل نڑ کے لوگ جو ہیں وہ پنجاڑ کے لوگ، ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں تقریباً 43% لوگ جو ہیں وہ نڑ سے اور پنجاڑ سے کہوٹا سیٹلڈ ہیں، اپنی کاروبار کے سلسلے میں، اپنی نوکریوں کے سلسلے میں، اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں. تو اب مجھے بتایا جائے کہ کیا ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے کوٹلی ستی کا کوئی مطلب نہ سوائے سیاسی سٹینڈ کے اور اپنا ذاتی مفاد کو ترجیح دینے کے علاوہ کوئی عوام، حلقے کی عوام جو ہے اس کا بڑا شدید رد عمل آ رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ چیز محسوس کی جائے گی کہ کتنا رد عمل جیسے پہلے آیا تھا اس سے بھی بڑھ کے آئے گا. اور رہی بات پنجاب اسمبلی کی، جیسے آپ نے کہی، تو پنجاب اسمبلی میں کیونکہ اب اقتدار کے ایوانوں میں ان کی پہنچ ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی کہ بھائی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم انڈر گراؤنڈ اسپیکر صاحب کو ایک جو ہے نا موو پیش کریں گے جو ہمارے تک بڑے باوسوق ذرائع سے یہ بات پہنچی ہے، جس سے شاید بڑا مشکل ہوگا ڈینائی کرنا، کہ اسپیکر صاحب کو ایک موشن موو کیا جائے جس میں ریکویسٹ کی جائے اور اس میں یہ بیان کیا جائے کہ یہ علاقے کے عوام کے مفاد میں ہے. اب اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کون سا یہاں اس علاقے سے ہیں یا جانتے ہیں اس علاقے کی ویئر باؤٹ کو یا لوگوں کے مسائل کو جانتے ہیں؟ ایسا ہی ہے. تو اب اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کی جائے کہ جی ایک وہیں پنجاب اسمبلی کے ممبران کی کچھ کمیٹی بنا دی جائے، اور وہ کمیٹی بھی ظاہری بات ہے نہیں کہ ساتھ کے لوگوں کی ہوگی، تو وہاں اپنا رسوخ استعمال کر کے ان سے منٹس یا ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ اپنے حق میں کروائی جائیں، اور پھر وہی فائنڈنگ اسپیکر کے تھرو سی ایم آفس تک پہنچائی جائیں اور سی ایم آفس سے ایک ڈائریکٹیو نکلوایا جائے کہ جس کے ذریعے یہ یونین کونسل تحصیل کوٹلی ستیاں کے ساتھ ملائی جائیں. لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ انہیں یہ بتانا چاہوں گا، پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنا آپ اپنے آپ کو باشعور سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ کہوٹا کے ان علاقوں کی عوام جو ہے یا پہاڑ کی یہ بھی بڑی باشعور ہے، اور ہماری آنکھیں اور کان بڑے کھلے ہوئے اللہ کی مہربانی سے. ہم عزت اور احترام کرتے ہیں، ہماری تربیت ایسی ہے، لیکن ہم اپنے حق کے لیے ہر طرح کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے بھی دیکھ لیا گیا، آئندہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ الحمدللہ یہ چیز ابھی آپ نے وہاں پہ موو کرنے کی کوشش کی تو ہمارے آنکھیں کان بھی کھلے ہوئے ہیں، اور ہم بھی اللہ کی مہربانی سے یہ اہل علاقہ جو لوگ ہیں یہاں پہ بڑے ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنا اثر و سکھ رکھتے ہیں، اور دیکھیں گے یہ بات کیسے نکلی اور اس کا ابھی سے عوامی رد عمل آنا شروع ہو پڑا الحمدللہ. پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے یہ تو معلوم کر لیا کہ پنجاب اسمبلی میں کوئی ایک کوشش کی جا رہی ہے علاقوں کو کوٹلی ستیاں کے ساتھ شامل کرنے کے لیے. آنے والے وقتوں میں آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کا کیا رائے عمل ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے لاسٹ ٹائم میں یہ چیزیں کہی گئی تھی تو اس میں بڑا عوامی رد عمل آیا تھا اور معززین علاقہ نے بڑی کوشش کی تھی. اس وقت بھی میں جن شخصیات نے کوشش کی جو اپنی طرف سے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، اہل علم اور باشعور لوگ ہیں، اور اپنا الحمدللہ بھرپور حصہ انہوں نے ملایا، ان میں سے سب سے پہلے بریگیڈیئر جاوید ستی صاحب کا میں بڑا ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے گائیڈ لائن دی اور بڑے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. دوسری چیز ان کے ساتھ گلرام مرتضیٰ ستی صاحب جو حلقے کے ایم این اے بھی رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر سرور عباسی صاحب ہیں، کرنل مسعود عباسی صاحب ہیں، اور سنگھ یونین کونسل سے جو ہیں وہ یونین کونسل کے چیئرمین ہیں سجاد ستی صاحب، وہ موجود ہیں.
باقی اس طرح کے معززین علاقہ جو ہمارے ساتھ الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی کھڑے رہے اور انہوں نے بڑا ڈٹ کے اپوز کیا اس چیز کو. آج بھی سیم اسی طرح جب یہ چیز ہو رہی ہے تو مجھے باقاعدہ بار بار کالز اور ہماری میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، جن میں سے ناڑ یونین کونسل سے غلام مرتضیٰ ستی صاحب نے اپنا پیغام بھی بھیجا اور انہوں نے اپنی حمایت کا یقین دلوایا. یونین کونسل ناڑ سے ہی ذوالفقار عباسی صاحب ہیں، راجہ خورشید ستی صاحب ہیں، پنجاب سے ماسٹر عبد الرؤف صاحب ہیں. میں خود آپ کے سامنے اپنی یونین کونسل کو جو ہے نا اس کے لیے بات کر رہا ہوں، اپنے حلقے کے عوام کی بات کر رہا ہوں. بریگیڈیئر جاوید ستی صاحب ہیں، بریگیڈیئر سرور صاحب ہیں، یہ لوگ موجود ہیں، کرن مسعود صاحب ہیں. اور یونین کونسل جو کھڈیوٹ ہے اس کے سب سے مین جو آدمی ہیں وہ یونین کونسل کے چیئرمین ہیں سجاد ستی صاحب. وہ اپنی طرف سے بڑے ڈٹ کے کھڑے ہیں پچھلی دفعہ بھی اور آج بھی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کوئی کسی قبیلے کا عباسی، ستی، کیانی، راجہ یا شاہ برادران یا کچھ اور برادران جو ہیں، یہ کسی قبیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ حلقے کی عوام کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اسی لیے دیکھ لیں کہ ہم سارے مختلف پارٹیوں سے ہیں، ہم مختلف قبیلوں سے ہیں، لیکن اس پہ ایک یک جان اور یک آواز ہو کے ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم سارے کے سب لوگوں کا یہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم کوٹا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اسی میں رہیں گے. یہاں کوٹلی ستیں گے جانے کے لیے دو رائے ہے ہی نہیں ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہم وہاں پہ بات کریں گے اور یا اس کی حمایت کریں گے انشاءاللہ. جی انعام بھائی، آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حلقہ کے عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں حلقہ کے عوام کے لیے ضرور آپ کی وساطت اور آپ کے چینل سے پیغام دینا چاہوں گا کہ ڈٹے رہیے، کھڑے رہیے بڑی دل جمی کے ساتھ جیسے آپ پہلے کھڑے رہے ہیں، اور یقین رکھیے کہ آپ کی یہ آواز انشاءاللہ دب نہیں پائے گی، کوئی دبا نہیں سکتا. ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے جو با اثر لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، جو آپ کے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور چاہ رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں آپ کے آواز کے لیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ سے صرف یہ گزارش ہے حلقے کے عوام کے لیے کہ اپنے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کریں زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں میں، کہ لوگوں کو جنہیں نہیں پتا انہیں بھی پتا چلے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور کون لوگ آپ کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگلی کال کا انتظار کریں، کیونکہ ہم نے، ہمارے لوگوں نے، بریگیڈیئر جاوید صاحب نے، سرور صاحب نے، باقی لوگوں نے ایم این اے جو ہیں وہ اسامہ اشفاق سرور صاحب سے بھی رابطہ کیا، اس کے بعد راجہ صغیر صاحب سے بھی رابطہ کیا. تو دونوں حضرات نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ حق پہ بات کر رہے ہیں. میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب تک اگلی کال نہ دی جائے اپنے اکابرین کی طرف سے، جو لوگ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ، آپ نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جو کہیں غلط میسج دے. دوسری سب سے بڑی چیز ہے، راجہ صغیر صاحب کا پیغام آیا، انہوں نے بڑے ڈٹ کے یہ کہا ہے کہ جی میں عوام کے ساتھ، حلقے کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گا. ہم اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور دوسری یہ گزارش کرنا چاہیں گے ایم پی اور ایم این اے صاحب دونوں سے کہ یہ صرف زبانی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کا یہ چیز ہمیں نظر آنی چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ اور علاقے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تیسری چیز حوالے سے پیغام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکابرین میں، جن میں بریگیڈیئر جاوید صاحب ہیں، سرور صاحب ہیں، بریگیڈیئر سرور صاحب ہیں، کرنل مسعود صاحب ہیں، غلام مرتضیٰ ستی صاحب ہیں، سجاد ستی صاحب ہیں، ذوالفقار عباسی صاحب ہیں، ہم سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تین چیزوں پہ یہاں پہ جا کے بات کریں. سب سے پہلا فرنٹ یہ تھا کہ ہم نے اپنے ایم پی ایم این اے کو گوش گزار کر دیا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جس کا ہمیں یقین دلایا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے اپنے حلقے میں باقاعدہ اس کی کمپین چلائی جائے، اپنے لوگوں کو بتایا جائے کہ اس طرح سے آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں وہاں سے کوئی مستند جواب نہ ملا، کوئی ہمیں پازیٹیو رسپانس نہ ملا، تو اس کا اگلا جو ہم نے ایکشن لینا ہے وہ آپ سارے آن کال رہیے. ہم اس پہ ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کریں گے اپنے اکابرین کو لے کے کوٹا پریس کلب میں. اس میں لاہ عمل دیا جائے گا کہ ہم اس پریس کانفرنس بعد اس کا پروٹیسٹ کریں گے یا کس طریقے سے جانا ہے. اور لاسٹ جو آپشن ہوگا ہماری ہر طرح سے کوشش یہ ہوگی ہم کسی قسم کے دنگے فساد میں نہ جائیں. اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ نہ کوئی دنگا فساد ہونا چاہیے، نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہونی، نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہیے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کیونکہ لوگوں کو بڑا اشتعال ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اس کے باوجود برائے مہربانی ہمارا پہاڑ کا جو ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے جو اخلاقیات کا جو ہمیں دس دیا جاتا ہے اسے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہمارا نہیں ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، بڑی صلح جوئی کے ساتھ لیکن اپنی آواز حق کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، اپنی بات بڑے بہتر انداز میں پیش کرنی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارا مسئلہ یہیں پہ حل ہوتا ہے یا ہم پھر اس کی قانونی چارہ جوئی کر کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں.
یہی میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ بھی میڈیا والے جو لوگ ہیں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ کون حق کی بات کر رہا ہے. اگر آپ ہماری بات کو اپیل سمجھتے ہیں ہماری کہ ہم حق پہ ہیں پھر ہمارا ساتھ دیں، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ ہم حق پہ نہیں ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جس طرح بھی دیکھیں اپنا نظریہ بیان کریں. بہت شکریہ. جی انعام بھائی بہت شکریہ. انعام الحق عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے اگر طے کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. عوام سے بھی انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ جذباتی نہ ہوں، اپنے حق کے لیے ڈٹے رہیں، کھڑے رہیں، اور انشاءاللہ یہ پرعزم ہیں اور انہیں یقین ہے کہ یہ اپنا حق جو ہے وہ حاصل کر کے رہیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.